आहत। तीसरी किस्त। मेहमान सर्दी जा चुकी थी। बक्सों, पेटियों और ट्रंकों में बंद लॉन के सूट बाहर निकले और ऊनी शालें, गर्म सूट और स्वेटर अलमारियों से निकलकर ट्रंकों, बक्सों में गए और रज़ाइयाँ, कंबल पेटियों में। साथ ही साथ रिफ़त जहाँ और रहीमा अहमद की ऊन की सिलाइयाँ भी पैक हो गई थीं। सहन में होने वाली रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ अब बरामदे तक महदूद हो गईं। आजकल खवातीन ज़्यादातर सिलाई मशीन के आगे पाई जा रही थीं। लॉन के सूट सीने का मौसम आ गया था। अल्लाह बख्शे रहीमा अहमद के ससुर हयात थे तो जाड़े के जाते ही 2 थान जनाना प्रिंट के ले आते, 2 सफ़ेद मलमल के और 2 काटन के। घर भर का गर्मियों का स्टॉक मुकम्मल। एक जैसे फूलदार शलवार कमीज पहनने पे घर की खवातीन को कोई आड़ ना होता। पिछली गर्मियों वाले सूट घर में पहने जाने लगते और नए कपड़े कहीं आने जाने के लिए रख छोड़ते। अब वक्त बदल गया था। नए कपड़े बनाने के लिए मौसम या त्यौहार की ज़रूरत ना रही थी। बहार के शुरू होते ही लॉन के नए डिज़ाइन और प्रिंट मार्केट में आ जाते और वहाँ से स्टार्ट के मुताबिक हर घर में यूथ डोर प्रेट और डिज़ाइनर्स कपड़ों का चल निकला था। मगर चौधरी नगर के सुरमाई गेट वाले घर में ये रिवाज अभी मकबूल ना हुआ था। यहाँ भी कैंची, फीते, सिलाई मशीन का रिवाज बाकी था। घर में वाहिद मेमूना थी जिसे सिलाई कढ़ाई से शौक ना था, इसलिए रिफ़्फ़त जहाँ की नज़र में वो निकम्मी थी। कुछ ऐसे ही ख़यालात आसिया और इरम भी उसके लिए रखती थीं, मगर उसकी अम्मी की तरह बरामला इज़हार ना कर सकती थीं। मैमूना को अगर सिलाई कढ़ाई में दिलचस्पी ना थी, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि उम्दा सिलाई और नफीस कढ़ाई की शुद्ध-बुद्ध भी ना हो। अपने कपड़े माँ या फ़ातिमा के पास बैठकर हाथ से हिदायत के साथ बनवाती। घर में टीवी तो था, मगर डिश या केबल नहीं था, इसलिए फ़ैशन के बारे में इतनी अप टू डेट तो ना रहती, मगर कॉलेज में कुछ लड़कियों से, शहर में रहने वाली यास्मीन फूफो की बेटियों से और रसायल से किसी हद तक आइडिया मिल जाता। इसीलिए वो जो भी पहनती, अपने इर्द-गिर्द के लिहाज से उम्दा और बेहतर पहनती। फिर कद-बुद भी ऐसा कि जो पहनती जच जाता। गुल चेहरा को वैसे धीमे मिजाज की, हर एक की परवाह करने वाली, हरदम मुस्कुराती फ़ातिमा आपी ज़्यादा पसंद थीं। मैमूना से उसकी ख़ास बनती ना थी, मगर उसका पहनना ओढ़ना उसे भाता था, जिसे लाशौरी तौर पर वो कॉपी करने की कोशिश करती थी। उसे असवद और मैमूना दोनों बहन भाई इसीलिए अच्छे लगते थे कि वो कुछ आम सा भी इस अंदाज में पहनते कि हास हो जाता। भाई, आप भी पैंट शर्ट पहना करें ना। हुमायूं अपनी कमीज़ हाथ में लिए निकला था और सिलाई मशीन के आगे बैठी रहीमा अहमद को दी थी कि वो उसकी उधड़ी हुई जेब पर सिलाई लगा दे। जब इकलौती बहन की फरमाइश सुनी और हंस दिया। वह ऐसे अच्छा नहीं लगता क्या? आप तो लगते हैं, मगर आप ये जो शलवार कमीज़ पहन लेते हैं ना, ये मुझे पसंद नहीं। देखिए ना, असवद भाई पैंट शर्ट पहनकर कितने प्यारे लगते हैं। कुल चेहरा का दिल चाहता था कि उसका भाई भी सबको अच्छा लगे, हर निगाह उस पे जम जाए, लड़कियां छुप छुप कर उसे देखें और उसकी तारीफ करें, जैसे असवद भाई की करती थी। उसने कई बार मेहरताब, शहाना, हाइका और मोहल्ले की ज़किया और फरवा को असवद भाई के बारे में बातें करते सुना था। ये और बात है कि उसको देखकर लड़कियां मौजू बदल देती या इशारों की न्यू में असवद का जिक्र चलने लगता। गुल चेहरा उम्र की जिस दौर से गुजर रही थी, वहाँ ऐसी बातें, इशारे, इस्तारे किसी हद तक समझ में आने लगते थे। वो इसलिए प्यारा लगता है कि वो मेरा भाई है। तुम्हारा भाई पैंट शर्ट भी पहन लेगा तो लगेगा वो ही पेंडू। माँ के पास तख्त पे चढ़कर बैठी मेमूना ने अपने बालों की चोटी से खेलते हुए दिल जलाने वाले अंदाज में कहा। हुमायूं ने वली को गोद में लेते हुए नज़र उठाकर उसे देखा और मुस्कुरा दिया, जबकि गुल चेहरा को मेमूना के तबसरे पर गुस्सा आ गया। जी नहीं, मेरा भाई इतना प्यारा है, आपके भाई होंगे पेंडू। खालिस हौराना मोहब्बत ऊद कर आई तो गुल चेहरा ने चंद लम्हे पहले असवद की तारीफ और तौसीफ में कहे कलामात भुलाने में देर न की। मेमूना ने कहकर सर झटका और बाबर को मुखातिब किया, जो भी बाहर से आया था। ज़किया से डाइजेस्ट लेकर आए मेरा। रिफ़त जहाँ ने सर उठाकर उसे देखा। जब से वली ने उसका डाइजेस्ट फाड़ा था, अजीब सी वारदात हुई थी। उन्हें डाइजेस्ट अच्छे लगने लगे थे। गया था? ज़किया बाजी कह रही हैं। अभी कोई किस्त पढ़नी है उन्होंने, शाम तक भेज देंगी। एक तो इसको कोई चीज़ दे दो, वापस करने का नाम नहीं लेती। मुफ्त खोरी। अपनी माँ की तरह जो तंदूर ताबा हो तो सर पर परात उठाकर आ जाती है रोटियां लगाने। फातिमा, आइंदा तुमने मोहल्लेदारी या दोस्तियां निभाएं तो फिर देखना।
मेमूना की तोपों का रुख फातिमा की तरफ हुआ था, जो मुरवत के मारे किसी को इनकार न कर सकती थी, जबकि बाबर हुमायूं से पूछ रहा था, भाई हमारी ज़मीनों पे भी सर्वे होगा क्या? नहीं, हमारी ज़मीनों का हो चुका। अली को फिजा में उछालते हुए हुमायूं ने आहिस्ता से जवाब दिया, कैसा सर्वे? चावल चुनती रिफ़त जहाँ ने सर उठाकर पूछा। हुमायूं ने जवाब नहीं दिया था, मगर बाबिर कह रहा था, साथ वाले कोर्ट में जोलॉजिस्ट और इंजीनियर्स की टीम आई है गैस के ज़खायर दरियाफ्त करने। सुना है यहाँ से जो तीसरी कोर्ट है वहाँ अब्दुल हकीम तालपर नाम के किसी ज़मींदार की ज़मीनों से गैस निकली है। हाय अल्लाह, काश हमारी ज़मीनों से भी निकल आए गैस, अमीर हो जाएंगे हम भी। गुल चेहरा ने आह भरी, जबकि रिफ़त जहाँ, फातिमा, हुमायूं और मेमूना चारों की निगाहें रहीमा अहमद के धुआं धुआं होते चेहरे पर थीं। सुई गैस, जियोलॉजिस्ट, वो उस दोपहर की दावत, वो उस रात का आतिशफ़शां, कुछ भी तो नहीं भूला था। चौधरी अहमद याकूब, रहीमा अहमद और उम्तुल आहद की मुसल्लस एक मुकम्मल कायनात बन गई थी। फिर अचानक एक दिन ज़लज़ला आया और इस तकून के एक हिस्से को झटके से अलग कर दिया। उस दिन उसे इस घर में आए हुए 6 साल 4 महीने 9 दिन हुए थे। बदीन में गैस के ज़खायर दरियाफ्त होते रहते थे। उस दिन चौधरी नगर में भी इंजीनियर्स और जियोलॉजिस्ट की सर्वे टीम आई हुई थी। चौधरी अहमद याकूब ने दोपहर के खाने की दावत दी थी उन्हें। आने वाला वक्त देख पाता इंसान तो इस दिन चौधरी अहमद याकूब ये गलती कभी ना करते। जामुन के दरख्तों की छाँव में चारपाइयों और कुर्सियों पर बैठे मेहमान खाना तनावुल करते हुए कुछ देसी कुछ शहरी ज़ायकों का मज़ा ले रहे थे, जब सामने एक वैन आकर रुकी। ये वैन फूफा सादिक की थी, जिस पर सब बच्चे स्कूल आते जाते थे। बच्चे वैन से उतरे, लड़कों ने आगे बढ़कर मेहमानों के साथ मुसाफा किया, जबकि बच्चियां सलाम करके आगे बढ़ गईं। तभी एक जियोलॉजिस्ट की निगाह उस बच्ची पर पड़ी, जिसके बाएं कान की लोमें बिल्कुल सुर्ख थीं। उसका रोटी का लुक़मा तोड़ता हाथ वहीं का वहीं थम गया, जब तक वो बच्ची बड़ा सा सुरमाई गेट पार नहीं कर गई। उस रात 11 बजे जब आधा चौधरी नगर सो चुका था, एक लैंड क्रूज़र, एक मर्सिडीज़ और उनके आगे पीछे 2 पुलिस मोबाइल्स तेज़ी से चौधरी नगर में दाखिल हुईं और सुरमाई गेट के आगे आकर रुक गईं। सुफियान, जो अपने दोस्तों के साथ बाहर वाली चारपाई पे बैठा लूडो खेल रहा था, घबरा कर उठ खड़ा हुआ। लैंड क्रूज़र्स का दरवाज़ा खुला, उनमें से एक हनूद सदा सेठ निकला, जिससे हिकारत भरी निगाह उन पे डाली और पुलिस ऑफिसर्स की तरफ मुड़ गया। दूसरे दरवाजे से वो जियोलॉजिस्ट निकला, जो दोपहर में उनका मेहमान था। वो बच्ची कहाँ है, जो 6 साढ़े 6 साल पहले आप लोगों को मीरवा से मिली थी? पुलिस ऑफिसर ने इन तीनों के पास आकर बात का आगाज़ किया। को कौन सी बच्ची? लफ्ज़ सुफियान के हलक में अटके। ज़्यादा फ़नकार बनने की ज़रूरत नहीं, हम सारी मालूमात हासिल कर चुके हैं। आप ही के कोर्ट के बंदों ने सारी कथा सुनाई है। जाओ जाकर चौधरी अहमद याकूब को बुलाओ, हम उन्हीं से बात करेंगे। वो सारे शाम में अपना होमवर्क कर चुके थे। सुफियान, जो कॉलेज से वापस आते हुए बड़े भाई के लिए अखबार लेकर आया करता था, जिससे 6 साल 4 महीने पहले एक रोज़ का अखबार छुपा दिया था, वो अखबार जिसमें सेठ राम महेश्वरी की बेटी से मुतल्लिक खबर थी, जिसको पुलिस 2 ढाई हफ्ते बाद भी ढूंढने में नाकाम रही थी। वो सुफियान, जो भाभी की मोहब्बत में ये कदम उठा गया था, आज उसको कुछ समझ में ना आ रहा था कि ये मामला उनसे कैसे छुपाए। वो मुर्दा कदमों से गेट की तरफ बढ़ा। अंदर आकर वो सहन में बिछी चारपाइयों की तरफ आ गया, जहाँ बड़े 3 भाई आज ज़मीन पर होने वाले सर्वे के बारे में ही बातचीत कर रहे थे। बाहर गाड़ियाँ रुकने की आवाज़ आई थी। कौन है? चौधरी हैदर याकूब ने उसकी सूरत देखकर पूछा। जो भी हैं, हमारे ही मेहमान हैं, सुफियान ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ की लर्जिश और उड़ी हुई रंगत ने कुछ गलत होने का इशारा दिया था। तीनों भाई उठ खड़े हुए। चौधरी हैदर याकूब बाहर की तरफ लपके। चौधरी अहमद याकूब के दोबारा पूछने पे भी वो कुछ न बोल पाया, अलबत्ता आंखों में पानी सा भरता जा रहा था। वो दोनों भी परेशान होकर गेट की तरफ लपके। सुफियान वहीं चारपाई पर बैठ गया। वो दोनों जैसे ही गेट से बाहर निकले, मगरूर सेठ उनकी तरफ तेज़ी के साथ बढ़ा। तुम में से चौधरी अहमद याकूब कौन है? चौधरी हैदर याकूब का तारुफ तो वो पहले ही हासिल कर चुके थे। चौधरी अहमद याकूब ने एक कदम आगे बढ़ते हुए
اپنی جانب اشارہ کیا۔ بچی کہاں ہے؟ کون سی بچی؟ وہ بالکل سمجھ نہ پائے تھے۔ میری بچی، وہ شخص بڑے حق کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے بولا۔ چودھری احمد یعقوب کے سارے حق ایک پل میں جیسے ختم ہو گئے۔ دیکھو، میں تمہیں عمر بھر کے لیے جیل بھی بھجوا سکتا ہوں، ہماری بچی کو ہم سے چھپا کے رکھنے کی اتنی بڑی سزا دلوا سکتا ہوں کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں، اور دیکھیں وہ بچی ہمیں ملی تھی۔ چودھری سلیمان یعقوب بڑے بھائی کے ساتھ ان کا یہ رویہ برداشت نہ کر پائے اور تیزی سے بولے، جبکہ چودھری احمد یعقوب تو ویسے ہی سلسلوں کی ست میں تھے۔ ملی تھی تو پولیس کو، قانون کو اطلاع تمہارے باپ نے دینی تھی۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس سانگھڑ کا پولیس آفیسر تیزی سے ان کی جانب بڑھا۔ کوئی بے جان چیز تھی کہ اللہ کی زمین سے ملی اور تم نے رکھ لی؟ اچھا، تو پھر آپ بھی ثبوت دکھائیں کہ بچی ان کی ہے۔ ایسے کیسے ہم؟ چودھری سلیمان یعقوب کو غصہ آ گیا۔ ثبوت؟ تم کون ہوتے ہو ثبوت مانگنے والے؟ اس سے پہلے کہ وہ افسر زیادہ بگڑتا، بدین کا ڈی پی او آگے بڑھا اور چودھری سلیمان یعقوب کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں ایک طرف لے گیا اور نرم لہجے میں انہیں کچھ سمجھانے لگا۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ ان کی امانت ہے، میں اس پر اپنا حق جتا بھی کیسے سکتا ہوں؟ چودھری احمد یعقوب کا لہجہ ان کی چال رساؤں کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ اندر آ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے سے پہلے انہوں نے سفیان اور پاس بت بنی بیٹھی رفت جہاں کو دیکھا تھا۔ سیفی پتر، باہر سردی ہے، ان کو بیٹھک میں بٹھاؤ، مہمان ہے وہ ہمارے۔ اور رفت بیٹا، تم ذرا چائے بنا دو۔ نہ رفت میں اتنی ہمت تھی کہ وہ سر بھی ہلا سکتی، نہ سفیان اتنا بہادر تھا کہ اپنے بھائی کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئے۔ سامنے پلنگ پر رحیمہ احمد اور ان کے بازوؤں پر سر رکھے امت الاحد دونوں بے خبر سو رہی تھیں کہ کیا قیامت آ چکی ہے۔ رحیمہ، رحیمہ اٹھو! انہوں نے بیوی کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور آدھی کھلی آدھی بند آنکھوں سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ رحیمہ اٹھو، ادھر آؤ، میری بات سنو۔ ان کا لہجہ، ان کا انداز، سارا خمار پھک سے اڑ گیا۔ وہ جلدی سے پلنگ سے اتر کر ان کی جانب بڑھی جو اس طرح بھی حالت میں کمرے میں چکر کاٹنے لگے تھے۔ رحیمہ احمد کا حوصلہ نہ ہوا کہ پوچھیں کہ ہوا کیا ہے۔ رحیمہ دیکھو، غور اور صبر سے میری بات سنو۔ انہوں نے رک کر ان کا دودیا ہاتھ تھاما۔ وہ انہیں دیکھ رہی تھیں۔ دیکھو رحیمہ، حوصلہ رکھنا۔ ان کی روندی ہوئی آواز رحیمہ احمد سے کچھ بھی پوچھنے کی سکت چھین رہی تھی۔ وہ آئے ہیں۔ کون؟ وہ جا کر پلنگ پر امتل کے پاس بیٹھ گئے اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اس کا باپ ہے۔ وہ جو ان کو حوصلہ رکھنے کی تاکید کر رہے تھے، امتل کا ہاتھ پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ وہ نیند میں ذرا سا کسمس آئی۔ رحیمہ احمد پتھر کی ہو کر رہ گئیں۔ شروع کے کچھ مہینوں کے بعد تو وہ بھولنے لگی تھیں کہ امت الاحد کے ماں باپ ہونے کا دعوے دار کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ ان کی امانت ہے، لے جائیں۔ کتنی دیر بعد من کے قدم اٹھاتی ان کی طرف آئیں اور ان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اتنا کمال کا صبر، اتنا کمال کا صبر۔ چودھری احمد یعقوب انہیں دیکھتے رہ گئے۔ ان کی یہ جیون ساتھی تو ایسے ایسے روپ دکھاتی کہ وہ حیران رہ جاتے۔ اس وقت وہ اندر ہی اندر خود ٹوٹ رہی تھیں، مگر بگڑنے کی بجائے انہیں سمیٹ رہی تھیں۔ وہ امتل کو جگانے لگیں۔ یہ ان کی عادت تھی کہ دونوں باپ بیٹی کو جگانے کے لیے اپنی مترنم آواز میں کوئی حمد یا کوئی نعت، کوئی نظم پڑھنے لگتی۔ چودھری احمد یعقوب اپنی ذرا سی آنکھ کھول کر کہتے، نیند آ رہی ہے؟ جنت ملنے کا ویسے ہی مجھے یقین ہے۔ اب میری جنتی بیوی میرے بغیر تھوڑی جنت میں جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ کروٹ بدل کر پھر سو جاتے۔ ان کی میٹھی آواز پھر گونجنے لگتی تو چودھری احمد یعقوب اٹھ ہی جاتے، اور امتل، وہ تو بستر سے اٹھنے سے پہلے ان کی گردن میں باہیں ڈال کر فرمائش کرتی کہ اب یہ حمد سنائیں، اب یہ نعت سنائیں، نماز ادا کرو، کلام پاک کی تلاوت کرو، پھر جو کہو گی سناؤں گی۔ وہ وعدہ کرتے ہوئے اسے بستر سے اتارتی۔ بھائی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں جلدی کریں۔ چودھری حیدر یعقوب نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا۔
दोनों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। हैदर भाई, उन्हें कहो अपना दिल निकाल कर उनकी हथेली पे सजाना है। हिम्मत करने में कुछ वक्त तो लगेगा ना। भीगे लहजे मगर मजबूत आवाज़ में जवाब रहीमा अहमद ने दिया था। चौधरी अहमद याकूब फिर अपना हौसला खोने लगे। इम्तुल उठ चुकी थी। सुबह हो गई माँ? उसने आंखें मसलते हुए पूछा। नहीं, अभी रात बाकी है, उन्होंने धीरे से जवाब दिया। बाप की आंखों में आंसू तुमतुल को आंखों से हाथ हटाने के बाद नजर आए। बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? सुनो उम्तुल आहद। रहीमा अहमद उसके पास बैठी। मेरी बात गौर से सुनो। जहाँ तुम जा रही हो वहाँ हम नहीं होंगे। तुम्हारे अपने मम्मी बाबा होंगे। वो तुम्हारे वालिदैन हैं। उनका तुम पर हक है। उनसे प्यार करना, लेकिन लेकिन उनके बातिल खुदाओं से नहीं। उम्तुल आहद की कुछ समझ में कब आ रहा था। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। बस इतना जान लो कि हम वहाँ नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह होगा। उन्होंने शहादत की उंगली से ऊपर इशारा किया। वो आहद होगा। जो बात करना होगी उसी से करना, जो मांगना होगा उसी से मांगना, उसी के आगे झुकना, कभी पत्थरों के आगे हाथ मत जोड़ना। वक्त कम था और वो क्या कुछ उसके पल्लों से बांध देना चाहती थी। मैं नहीं जाऊंगी माँ। वो मछली। रहीमा अहमद अनसुनी करके अलमारी में से एक बैग निकालकर उसके कपड़े रखने लगी। मैं नहीं जाऊंगी बाबा। वो अब बाप के सामने मुलतजी थी। चौधरी अहमद याकूब अब भला वहाँ कैसे ठहर पाते। उनका जिगर छलनी हो रहा था। वो उठकर बाहर आ गए। चाची, मैं नहीं जाऊंगी। अब उसने बारी बारी दोनों चाचियों की तरफ देखते हुए मदद तलब की, जो कुछ देर पहले ही कमरे में आई थी। इफ़्फ़त जहाँ ने उसके सर पे हाथ रखा। उम्तुल आहद। रहीमा अहमद उसकी तरफ आई। तुम्हें जाना है बेटा? जिद नहीं करते अच्छे बच्चे, माँ बाप की बात मानते हैं। फिर आप मेरे साथ जाएंगी? नहीं। उन्होंने मुंह मोड़ लिया। कितना सब ताहिर, कितना सब। फिर मैं अकेली नहीं जाऊंगी। अब वो किसी भी पल रो सकती थी और रहीमा अहमद ये कब देख सकती थी। अब्दुल आहद, तुम वहाँ अकेली नहीं होगी। आहद होगा। हर पल, हर लम्हा, हर जगह तुम्हारे साथ। वो उसका हाथ थाम कर उसे बाहर ले आई। उसकी उंगली चौधरी अहमद याकूब के हाथ में देने से पहले उसे सीने से भींच लिया। सब के सारे बंद टूट गए। सैलाब में ऐसी तगयानी आई कि हर आंख अश्क बार हो गई। वो बैन नहीं कर रही थी, वो वावेला नहीं डाल रही थी, लेकिन उनकी खामोशी से बहते आंसुओं में वो बैन, वो सिसकियाँ थीं कि हर एक का कलेजा कट रहा था। उम्तुल आहद, हमें भूल जाना, पर अपने आहद को मत भूलना। उससे अलग होते हुए भीगी लरसती आवाज़ में अलविदाई जुमला कहा, माथे पर अलविदाई बोसा दिया और रुखसत कर दिया। वो सब आंसू बहाते उसे दहलीज पार करते देखती रही। चाँद से ये सितम देखा ना गया, वो बादलों की ओट में हो गया। सितारों ने आंखें मीच ली। रात खुद को मुजरिम लगने लगी। राम महेश्वरी ने गेट से चौधरी अहमद याकूब के साथ निकलती बेटी को देखा और बेताबी से उसकी तरफ बढ़े। चौधरी अहमद याकूब की उसकी उंगली पर से गिरफ्त ढीली पड़ गई। राम महेश्वरी ने उसे खुद से लिपटा लिया। इस वक्त वो कोई रूहानियत ज़्यादा सेठ ना लग रहा था। सिंध भर की 40% कॉटन मिल्स का मालिक नहीं लग रहा था। हजारों लोग जिसके कर्जे में बाल बाल जकड़े हुए थे, वो बनिया नहीं लग रहा था। बस एक बाप लग रहा था। एक बाप को देख रहा था और अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटा रहा था। उस जियोलॉजिस्ट से आगे बढ़कर रामेश्वरी के कंधे पर हाथ रखा तो वो सीधा हुआ और जेब से एक चेक निकाला और आगे बढ़कर चौधरी अहमद याकूब की तरफ बढ़ा दिया। मेरी बेटी की तालीम, रिहाइश, हम बेटियों की कीमत नहीं लेते महेश्वरी साहब। चौधरी हैदर याकूब उनका मतलब समझकर फौरन आगे हुए। वो हमारी बेटी है, आप रखें अपना चेक अपने पास। चौधरी सुलेमान याकूब का तो चेहरा लाल हुआ। राम महेश्वरी ने अपना हाथ पीछे ना किया। उन्होंने दोनों भाइयों पर एक एक नज़र डालकर फिर चौधरी अहमद याकूब की तरफ देखा। इस वक्त
ان کے چہرے پہ جو درد تھا، جو کرب تھا، ان کی سرخ ہوتی آنکھوں میں جو ضبط تھا، اسے محسوس کرتے ہی رام مہیشوری کا چیک والا ہاتھ خود بخود اپنے پہلو میں گر گیا۔ بچی کا ہاتھ تھام کر وہ گاڑی کی طرف بڑھے۔ سفیان نے بھابھی کا تیار کیا ہوا بیگ ان کی طرف بڑھایا۔ 1 کروڑ پتی کو اس بیگ میں پڑی معمولی سی چیزوں سے بھلا کیا غرض ہو سکتی تھی؟ انہوں نے اشارے سے منع کر دیا، لیکن امتل نے تھام لیا۔ اس نے مڑ کر چودھری احمد یعقوب کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے باپ سے پھر التجا کرنا چاہتی تھی، ان کے اندر چھپ جانا چاہتی تھی، لیکن ماں کی نصیحت یاد آ گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور چودھری احمد یعقوب کرسی پہ ٹھہر سے گئے۔ چاچا، چاچو اور بھاؤ نے ہاتھ ہلا کر اسے الوداع کیا۔ چودھری احمد یعقوب کرسی پہ بیٹھے، کندھے پہ رکھے چھوٹے بھائی کے ہاتھ کو تھامے اسے جاتا دیکھتے رہے، اور گیٹ کی اوٹ سے جھانکتی 2 بھیگی آنکھوں نے اسے اپنے رب کے حوالے کیا۔ گاڑی کی کھڑکی سے چپکا وہ چہرہ اور وہ 2 آنکھیں دور، بہت دور ہوتی گئیں۔ کسی کا کھو جانا بڑی ٹریجڈی ہوتا ہے۔ عمدالاحد کی زندگی کا بڑا المیہ کھو کر مل جانا تھا۔ وہ کبھی اس رات کو نہ بھول پائی تھی، وہ کبھی اس رات کے لیے ماما نند لال کو معاف نہ کر پائی تھی، رام مہیشوری کو معاف نہ کر پائی تھی۔ حفصہ نے اپنی پانیوں سے لبالب بھری آنکھیں صاف کیں اور اس کی طرف دیکھا جو اس رات کا ذکر کرتے ہوئے گھائل ہو گئی تھی۔ حفصہ اسے دکھی نہ کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اس ادھوری کہانی کو مکمل سننا چاہتی تھی۔ وہ دونوں ڈپارٹمنٹ آتے جاتے ہاسٹل کے کسی بلاک، کسی ونگ میں اکثر ملتی، مگر آج کئی دن بعد موقع ملا تھا کہ کچھ وقت اطمینان سے ایک دوسرے کے ساتھ گزار سکیں۔ وہ سوکھا تنا بھی اس لڑکی کا شریک راز تھا جو یہاں بیٹھ کر اپنے آہت سے باتیں کیا کرتی تھی۔ آج اس سے دوسری لڑکی کو اپنی زندگی کا جو باب سنایا تھا، وہ اس تنے نے بھی سنا۔ جس طرح وہ اپنی جڑوں سے کٹ کر سوکھ گیا تھا، وہ لڑکی بھی سوکھ رہی تھی، کملا رہی تھی۔ پھر جن رشتوں میں تم گئیں، شروع میں تو تمہیں سگے ہونے کے باوجود اجنبی سے، پرائے سے لگتے ہوں گے، وہ مجھے اب بھی اجنبی لگتے ہیں، پرائے لگتے ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ کی لکیروں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا، پھر گہرا سانس لے کر اس کی طرف دیکھا۔ نہ کبھی ڈیڈی میں مجھے بابا ملے، نہ جگدیش بھاؤ میں سفیان بھاؤ۔ ہاں، ممی میں کبھی کبھی ماں کی جھلک محسوس ہوئی ہے، لیکن جھلک پانے سے قرار کب ملتا ہے؟ احد، تم ان سے بچھڑی کیسے تھی؟ پتہ نہیں، ممی نے کئی بار بتایا ہے، مگر مجھے ان کی کتھا سننے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہوتی۔ اس کے لہجے میں واضح بیزاری تھی۔ حفصہ نے مزید کچھ نہ پوچھا۔ دونوں وہاں بہت دیر یوں ہی خاموش بیٹھی رہیں۔ خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کتا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ۔ بہار ہو کہ خزاں، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان، لا الہ الا اللہ۔ اقبال کی نظم اس کے سامنے کھلی ہوئی تھی اور وہ باہر کی سرگرمیوں اور شور شرابہ بھلائے اس نظم کے لفظ لفظ میں کھوئی ہوئی تھی۔ یہ کیا درگا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں۔ گایتری دیوی آدھے گھنٹے بعد کمرے میں آئیں تو وہ ابھی تک اپنے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی نظر آئی۔ ممی پلیز، پرسوں میرا مڈ ٹرم ہے اور ایک اسائنمنٹ بھی ابھی تیار کرنی ہے۔ اسے جلدی سے نظم والا پیج منیمائز کرتے ہوئے کہا۔ وہ یہاں سے اٹھنا چاہتی تھی، نہ ہی باہر جانا چاہتی تھی۔ درگا، بند کرو یہ کمپیوٹر اور شرافت سے تیار ہو کر باہر آ جاؤ، راجیو کی فیملی بھی پہنچنے والی ہے۔ ممی جانتی تھی کہ وہ اٹھے گی نہیں اور بس بہانے بناتی رہے گی، اسی لیے سختی سے بولی، کیا مصیبت ہے، اچھا تھا کہ ہاسٹل میں ہی رہ جاتی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں، ویسے بھی تمہارا ماں کے پاس آنے کا جی کب چاہتا ہے؟ شکوہ ان کے لبوں پہ مچلا۔ ایک ماں کی وجہ سے ہی تو آتی ہوں، ورنہ۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی۔ اس کی یہ بڑبڑاہٹ گایتری دیوی کی سماعت تک رسائی حاصل کر لیتی تو وہ یقیناً اس وقت اس بات پہ کڑتے ہوئے کمرے سے نہ نکلتی کہ جو سوٹ انہوں نے اتنا پیار سے اس کے لیے بنوایا تھا
उस पे खुश होना तो दूर की बात, नज़र भर के देखा भी ना था उसने, और दबोचने के से अंदाज में उठाकर ड्रेसिंग रूम में चली गई थी और उस बैग में पड़ी मामूली सी चीज़ों को भी किस तरह सींत सींत कर रखती थी। कुछ देर बाद वो सफ़ेद लिबास पहन कर निकली और बेड पर पड़ी गुलाबी चुनरी गले में डालकर अपना जायज़ा लिया। चेहरे पे काट खाने वाले तासुरात को दूर करने और लबों पे मस्नूई मुस्कुराहट सजाने की ज़बरदस्ती कोशिश की। हैप्पी होली भाभी! पूजा आंधी तूफान की तरह उसके कमरे में दाखिल हुई और उसके चेहरे पे गुलाल मल दिया। वो पीछे को हुई। मेहमान घर आए बैठे हैं और आप पर्दे में हैं। बस आ रही थी, उसने आहिस्तगी से कहा और कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। अब ऐसी जल्दी भी मत दिखाइए, राजीव नहीं आया हमारे साथ, पूजा ने छेड़ा, जबकि उसने अच्छा खासा सुकून महसूस किया। कह रहा था होली हैदराबाद में ही मनाएगा, अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ या परी के साथ? बेहास्ता उसके मुंह से निकला। अब पूजा बेचारी के पास क्या जवाब हो सकता था। वो चुप सी हो गई। चलो बाहर चलते हैं, उससे पूजा का हाथ थाम कर नरमी से कहा। उसका मकसद उसे शर्मिंदा करना तो हरगिज नहीं था। वो दोनों लॉन में आकर मेहमानों से मिलने लगीं, जहाँ आज रंगों का त्यौहार होली मनाया जाने वाला था। कल पूरे चाँद की रात से होलिका दान की पूजा के साथ इस त्यौहार का आगाज़ हो चुका था, जो कि अब 3 से 16 दिन तक मनाया जाना था। चूँकि होली मौसम बहार में मनाई जाती है, इसलिए इसे स्प्रिंग फेस्टिवल भी कहा जाता है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हिंदू उमरकोट और थरपारकर में बसते हैं। उमरकोट की तकरीबन निस्फ आबादी हिंदू है। इसी होली के इन दिनों में पूरा उमरकोट रंगों में नहाया होता है। हिंदू हो या मुस्लिम, जो गुजरता है सड़क पे से, छत पे से, रंग आकर उसको रंगीन कर देते हैं। इस वक्त जगदीश महेश्वरी के कुछ मेहमानों का इंतज़ार हो रहा था, इसलिए होली खेलने का बाकायदा आगाज़ नहीं हुआ था, मगर उसके कुछ नो अमर कज़न्स लेट्स प्ले होली पे थिरकते हुए मस्ती में एक दूसरे पर रंगों का स्प्रे कर रहे थे। उससे सुर्ख गुलाबी, हरे पीले रंगों के पाउडर, रंगीन पानी, भंग, फूलों और दूसरी तैयारियों का जायज़ा लिया। मसवी त्यौहार होने की वजह से हिंदू हमेशा बड़े जोश और जज्बे से होली मनाते हैं, लेकिन उसमें जिद्दत केवल आम होने के और इंडियन ड्रामा चैनल देखने के बाद ही आई थी। होली हम होलिका की मौत की खुशी में मनाते हैं, जब अच्छाई को बुराई पे फतह हासिल हुई थी। चलते म्यूजिक के बावजूद उसके कान में लाजवंती की दादी की मधम सी आवाज़ पड़ी, जो उसके पास वाली कुर्सी पे बैठी जाने उसकी मालूमात में इजाफा कर रही थी या अपनी दूसरी जानिब बैठी 7-8 साला मासूर बच्ची से अपनी मजहबी रवायात बयान कर रही थी। बड़ी ईद हम इस कुर्बानी की याद में मनाते हैं, जो बाप बेटा अल्लाह की राह में देने जा रहे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे की कुर्बानी और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी जान की कुर्बानी। रहीमा अहमद उसकी दाईं जानिब वाली कुर्सी पे बैठी आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी। हिरण्यकेश कहता था मैं ईश्वर हूँ, मेरी ही पूजा करो। नमरूद कहता था मैं खुदा हूँ, मेरे ही आगे झुको। जब उसके अपने बेटे प्रहलाद ने उसके दावे को झुटलाया, तो इस बेराम बादशाह ने आग का अलावा थकने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम ने उसकी खुदाई को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया, तो उनके लिए ऐसा अलाव तैयार करवाया गया जिसकी आग के शोले आसमान को छूते थे। फिर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को लेकर इस आग में कूद जाए। अग्नि होलिका पर मेहरबान थी, वो उस पर कुछ असर न करती थी, इसलिए वो बेखौफ प्रहलाद को गोद में लेकर उस आग में उतर गई। भगवान ने उसे उसकी मनहूस इरादों की सज़ा दी। वो देखते देखते जल मरी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आतिश नमरूद गुल गुलजार हो गई। अल्लाह के पैगंबर बिल्कुल महफूज रहे। बहार हो के खिज़ां, ला इलाहा इल्लल्लाह। इकबाल के लफ्ज़ों की गुनगुनाहट उसकी समातों में रस खोल रही थी। आज़र बुत तराश था। वो माँ के बाजू पर सर रखे उनके पहलू में लेटी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुत एक एक करके तोड़ दिए। सबसे बड़ा बुत रहने दिया और हथौड़ा उसके हाथ में दे दिया। जब लोगों ने उनसे पूछा तो आपने जवाब दिया कि अपने इस बुत से पूछो, अगर ये ताकत रखता है कलाम करने की।
اس کی نگاہیں دائیں کونے کی طرف اٹھیں جہاں شیو مہادیو کی مورتی استھاپت تھی۔ صنم کتا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم اذان، لا الہ الا اللہ۔ ہر کوئی ڈیک پہ فل والیوم میں بجتے رنگ برس سے بھیگے چنر والی پہ جھوم رہا تھا، ناچ رہا تھا، اور امت لاحد جھوم رہی تھی اس کلمے پہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مقدس ماتا، گائے کے سینگوں پہ رنگ لگا کر انہوں نے ہولی کھیلنے کا آغاز کیا۔ گنگا نے اپنی لاڈلی بکری کے سینگ بھی بڑے پیار سے رنگے، پھر زرد اور سرخ کناروں والی وہ سفید مٹھائی ان سب میں بانٹی جو ان کے حلق میں پہنچنے سے پہلے مکھیوں کا پیٹ بھر کر آئی تھی۔ آج سب بڑے نکھرے، بڑے ستھرے لگ رہے تھے۔ مالک انہیں ہولی یا دیوالی پر نئے کپڑے ضرور بنوا کر دیتے تھے، جو ان دنوں کے اہتمام پر کسی ٹرنک، کسی پیٹی میں محفوظ ہو جاتے، پھر کسی شادی بیاہ کے موقع پر نکلتے یا شہر جانے پر۔ اور شہر جانا انہیں تب نصیب ہوتا جب کسی عورت کو تحلیق کے مرحلے سے گزرنا ہو، یا کوئی بچہ شدید بیمار ہو اور ہسپتال جائے بنا کوئی چارہ نہ ہو، پھر ٹریکٹر ٹرالی ہو، سزوکی ہو یا ڈاٹسن، مریضہ کے علاوہ جتنی مائیں، جتنے بچے لد سکتے وہ اس پہ سوار ہوتے۔ رامو کو ایسے میں بہت چڑ ہوتی۔ بچوں کا وہاں کیا کام ہے؟ گھوم لیں گے، جواب ملتا، اور ان کی پکنک سول ہسپتال یا کسی چھوٹے سے پرائیویٹ کلینک کے پان کی پچکاریوں سے بھرے فرش پہ بھاگ دوڑ کر، گلے سڑے سستے کیلے، کاغذ پر رکھے چھولے یا شکرکندی کھا کر پوری ہو جاتی۔ رامو، یہ کوکر زلیخا کو دے کے آ، گنگا نے کالے اور سرخ پروں والا خوب صحت مند مرغا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ مسلمان ہیں اماں، برتن تو اپنے الگ رکھتے ہیں، ہمارا دیا ہوا مرغا پکائیں گے کیا؟ کیوں نہیں پکائے گی بھلا؟ پچھلی عید پہ بھی بھیجا تھا کوکر، اس نے اپنی عید پہ مجھ کو سوئیاں بھیجی۔ گنگا نے زبردستی مرغا اس کے ہاتھوں میں دیا۔ 10 روپے کی سوئیوں کے پیکٹ کے بدلے میں تو اسے 200-250 کا مرغا بھیج رہی ہے۔ رامو اس طرف جانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے بحث میں الجھ رہا تھا۔ رامو، گنگا اپنی نت پر ہاتھ رکھ کر ہنسی، تو کب سے ایسے حساب کتاب کرنے لگا رے؟ اس نے اپنی ہنستی ہوئی ماں کی طرف دیکھا، جس کی اینٹ جیسی نت نے اس کے آدھے ہونٹ ڈھانپ رکھے تھے۔ اسے ہمیشہ کی طرح الجھن ہوئی۔ اماں، تو یہ نت اتار کیوں نہیں دیتی؟ من بھر کا وزن چڑھا رکھا ہے۔ نہ، سہاگ کی نشانی ہے یہ نت، کبھی نہ اتاروں میں تو تیری لاڈلی دلہن کو بھی پہناؤں گی۔ وہ جھنجھلا کر مرغے کو دبوچ کر باہر نکل آیا۔ سہاگ کی نشانی، میری لاڈلی کو بھی پہنائیں گی؟ وہ تو کبھی سوچتے کڑتے بس یوں ہی ایک پل کے لیے وہ اسے یہی چاندی کی نت پہنے تصور کر گیا۔ جھنجھلاہٹ مسکراہٹ میں بدل گئی، اور یہ تصور کئی لمحے چورا گیا۔ کتنی اچھی، کیسی سندر لگ رہی تھی وہ اس روپ میں۔ اماں بھلے اپنی چاہ پوری کرے، میں اعتراض نہیں کروں گا، مگر پتہ نہیں وہ یہ من بھر کی نت پہنے گی یا نہیں۔ اتنی نازک سی، کومل سی، کامنی سی تو ہے وہ، مگر میں ایک بار اسے اس روپ میں دیکھوں گا ضرور، اماں بھی خوش ہوں گی۔ اسی کے خیالوں میں وہ ماسی زلیخا کے دروازے تک جا پہنچا۔ نورا زمین پہ بیٹھی اپنی داج کی رلی کو توپے ٹانگے دے رہی تھی۔ بڑی بے دلی اور بیزاری سے وہ یہ کام کر رہی تھی۔ اسے تو رامو کی کنوار دلہن بننا تھا، اور جانتی تھی کہ رامو کے ساتھ اس کی شادی کے لیے اماں، بابا، ادا اور برادری والے کوئی نہیں مانیں گے۔ پھر پنو تو اسے کاری ہی کر ڈالے گا۔ اس کے لیے تو رات کے اندھیرے میں رامو کے ساتھ بھاگنا ہی پڑے گا۔ پھر ان رلیوں پہ اتنی محنت کا فائدہ؟ رامو کی آواز جو کان میں پڑی، وہ سوئی دھاگا وہیں چھوڑ کر دروازے کی طرف بھاگی۔ وہ ماسی زلیخا کے در پہ کھڑا تھا۔ وہ چھپ چھپ اسے دیکھتی رہی۔ مہینوں بعد آتا اور چھپ دکھا کر چلا جاتا تھا۔ کنّا، مسکان بھرے ہونٹوں نے بے آواز چکوا کیا۔ رامو پلٹا تو اڑتے ہوئے رنگین آنچل پہ نظر پڑ گئی۔ وہ جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، ذرا سامنے آ گئی۔ ماسی زلیخا شاید ابھی وہیں کھڑی تھی، مگر اس لڑکی کو یہ پرواہ نہ تھی۔ چری، پاگل،
رامو نے سر ہلاتے ہوئے زیر لب کہا اور واپس پلٹ گیا، اور وہ چری وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس دن کی بدمزگی کے بعد ارم نے کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کی کہ آئندہ ڈائجسٹ تو کیا، میمونہ کی کسی بھی چیز کو ہاتھ نہ لگائے گی۔ وہ فاطمہ سے سب سے پہلے سلسلہ وار ناول کی کہانی سنتی، پھر مکمل ناول، پھر ناولٹ۔ افسانہ کوئی بہت اچھا ہوتا تو فاطمہ اسے سنا دیتی۔ رفت جہاں کو لڑکیوں کی یہ سرگرمی پسند نہ تھی۔ جوان جہاں لڑکیاں پتہ نہیں کیا کیا پڑھتی رہتی تھیں، اخلاق خراب کرتی تھیں اپنے، اللہ سے ان لڑکیوں کے لیے عقل سمجھ مانگتی تھیں، اور چپکے چپکے ہمایوں اور آپا فردوس کے بیٹے اطہر کئی بار بنا بھی کر چکی تھیں کہ لڑکیوں کو یہ ڈائجسٹ نہ لا کر دیا کرو۔ جس لڑکی کے ہاتھ میں ڈائجسٹ نظر آتا، اس دن اس لڑکی کی ہر نافرمانی، بدتمیزی اور حرامی کے معطوف وہی ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ گزرتے وقتوں کی بات ہے۔ جب سے فاطمہ نے ارم کو ڈائجسٹ سنانا شروع کیا، وہ آتے جاتے کسی کام میں مگن امی کے کہان میں کہانیاں پڑھنے لگتی۔ اس کے بعد سے منظر کچھ یوں ہو گیا۔ اس سے دے دی طلاق پھر اسے؟ طلاق کے نام پہ سب چونکی۔ آسیہ نے تو دل پہ ہاتھ رکھا۔ کس نے؟ فاطمہ نے حیرت سے پوچھا۔ وہ جو گئی تھی پشاور اپنے آغا جان کے پاس، وہاں کی باتوں میں آ کر شوہر سے طلاق مانگ رہی تھی۔ اس نیک لڑکے نے کہا کہ میرے دادا کی خدمت کر۔ او فارا! فاطمہ تہہ تک پہنچی۔ امی رفت اشتیاق کے دیارے دل کی بات کر رہی تھیں۔ امی کی گفتگو میں بہت سے حوالے خود پوچھنے پڑتے تھے، اور آسیہ تو ابھی تک پورے خاندان میل ملاپ والوں میں سے اس بے باک لڑکی کو تلاش کر رہی تھی جس سے اپنے منہ سے خود طلاق مانگی۔ اللہ نہ کرے امی اسے طلاق ہو۔ فاطمہ کا دل دہلا۔ ولی سخیب خان اور فاہرہ کی جوڑی تو آج کل اس کی اور رباب کی فیورٹ تھی۔ اور پھر ایک شام کا واقعہ ہے کہ رفت جہاں کریلے چھلتے چھلتے اچانک بولی، بڑی ہی اچھی لگتی ہے مجھے وہ لڑکی، اسود کے لیے مل جائے نا مجھے ایسی نیک اور اتوار والی سلجھی ہوئی لڑکی۔ رحیمہ احمد سے گلاب ٹانکا سیکھتی مہرتاب کی انگلیوں میں لگی سوئی اور دل پہ چلی چھری۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا۔ کون سی لڑکی؟ رحیمہ احمد کو دقت ہوئی یہ سوال پوچھنے میں۔ ان کی آنکھیں تو کچھ اور خواب دیکھتی تھیں۔ وہ جس کے ماں باپ کو پیسے کا نشہ چڑھ گیا ہے، بہن بھی دشمن ہوئی پھرتی ہے، نہ عقل ہے نہ مت۔ کون امی؟ فاطمہ نے پوچھا۔ کوئی بھی ابھی لڑکی تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ ارے وہی جو لڑکا غریب بچوں کو پڑھاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر۔ ماشاءاللہ کیسا نیک کام ہے۔ باقی سب تو منہ کھولے بیٹھے رہے۔ دو چار جملوں کے بعد ارم کی سمجھ میں آ ہی گیا کہ جیٹھانی صاحبہ عالیہ بخاری کے دیوارش شب کی بات کر رہی ہیں۔ انہیں جویا پسند آ گئی تھی۔ مہرتاب نے سکون کا لمبا اور گہرا سانس لیا۔ کچھ ایسا ہی اطمینان رحیمہ احمد نے بھی محسوس کیا۔ تو جناب امی کی ڈائجسٹوں سے دشمنی تو قصہ پاری نہ ہوئی۔ آج کل تو نئی دشمنی کا آغاز ہوا تھا، اور خریف تھا مرجانہ موبائل۔ یہ موبائل رحیم احمد کو ان کے بھائی نے امریکہ سے بھجوایا تھا۔ چودھری نگر میں ابھی سگنلز پوری طرح سے آتے نہیں تھے۔ اونچے ٹیلے پہ یا چھت پہ کھڑے ہو کر ٹوٹی پھوٹی سی گفتگو ہو جاتی تھی، اس لیے وہ سمجھتی تھیں کہ انہیں اس موبائل کی ضرورت نہیں۔ ضرورت ہے تو ہمایوں کو، جس کے موبائل کا کی پیڈ بالکل ختم ہو چکا تھا، اور ایک بار ولی کے ہاتھ سے گرنے کے بعد تو سنا تھا کہ آواز بھی صحیح نہ آتی تھی۔ انہوں نے یہ موبائل ہمایوں کو دینا چاہا، مگر لڑکیوں، خاص طور پر میمونہ کی طرف سے اس گھر میں بیٹیوں کے ساتھ کیے جانے والے امتیازی سلوک پر وہ احتجاج ہوا کہ لڑکوں کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ انہیں تو آج تک پتہ ہی نہیں تھا کہ بیٹا ہونے پر انہیں کوئی خاص پروٹوکول ملتا ہے۔ وہ بیچارے تو دیکھتے تھے کہ سال میں انہیں ایک جوتا، ایک چپل اور دو تین جوڑے کپڑوں کے ملتے، جبکہ لڑکیوں کے موسمی لباس بن رہے ہوتے، کبھی لون کا سوٹ تو کبھی مرینا کا، اور میچنگ کے نام پہ ہیئر کیچر سے لے کر پیروں کی جوتی تک۔ بابر چلاتا تھا کہ اس گھر میں جینڈر ڈسکرمنیشن کا شکار بیٹے ہیں۔ ہے یہ تو اس گھر کی کہانی ہے جہاں بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ مساوی سلوک ہوتا ہے۔ ان تقریروں اور احتجاجوں کی مائیں پرواہ نہیں کرتی۔ یہاں بھی لڑکیوں کا واویلا ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا گیا۔ لڑکیوں کو بھلا کیا ضرورت تھی موبائل کی؟ مگر کیا کیجیے کہ ایک ہوتا ہے نا دل۔ وہ چودھری ہمایوں سلمان کے پاس بھی تھا، اور یہ کم بخت دل
میمونہ کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ماں سے کہہ دیا تھا کہ وہ میمونہ کو دے دیں موبائل، اور موبائل ہاتھ کیا آیا۔ اب لڑکیوں کا صبح شام ایک ہی کام تھا، تصویریں کھینچنا اور کھنچوانا۔ لو بھلا، جو چیز بات کرنے کے لیے ہے اسے کیمرہ ہی بنا ڈالا انہوں نے۔ کیمرہ ہی نہیں امی، یہ ریڈیو بھی ہے، ٹیپ بھی ہے، اور ٹی وی وی سی آر بھی، میمونہ نے مطلع کیا۔ انٹرنیٹ کی سہولت تو یہاں میسر نہ تھی، مگر جب بھی شہر یاسمین پھپھو کے ہاں جانا ہوتا تو شہانہ اس میں بہت سے گانے اور کچھ دلچسپ ویڈیوز ڈال دیتی، جس کی وجہ سے لڑکیوں کو اب پھپھو فردوس کی بہو کے میکے سے آئی ڈی وی ڈی پلیئر میں کچھ خاص دلچسپی نہ رہی تھی۔ ان کے لیے موبائل ہی ایک جہان تھا، اور امی کے نزدیک یہ موبائل ہی سارا وبال تھا۔ والیٹ اٹھاتے ہوئے اس کی نظر اس بیگ پر پڑی تو الماری بند کرنا بھول گئی۔ وہ عام سا رکسین بیگ اس کے لیے بڑا بیش قیمت تھا۔ رام مہیشوری لاکھوں لٹا کر بھی وہ چیزیں اسے نہ دے پائے تھے جو اس بیگ میں تھیں۔ ایک سنہرے بالوں والی گڑیا، چاندی کی ہیئر پن کی جوڑی، ایک جوڑی گلابی بند جوتوں کی، ہیل والے سنہری سینڈل، اور ایک سفید رنگ کے گھر کے استعمال کی چپل۔ اس کے علاوہ سفید رنگ کی وہ جرسی جس میں ماں جب گلابی رنگ سے چکور خانے بناتی تھیں تو حیران رہ جاتی تھی کہ اماں دو دھاگوں کو ایک ساتھ لے کر کیسے چلتی ہیں، اور وہ دو لون کے جوڑے بھی۔ بھوگ کے سرد دنوں میں کیا ضرورت تھی ان جوڑوں کی؟ کیا ماں کو پتا تھا کہ اب وہ واپس نہیں آئے گی؟ موبائل پہ میسج آیا، وہ چونکی۔ پیسے اٹھانے گئی ہو یا کمانے؟ حفصہ کا میسج تھا۔ وہ مسکرا دی، بیگ پہ ایک نظر ڈالی، نرمی سے اس پہ ہاتھ پھیرا۔ اس بیگ پہ ماں کا لمس تھا، بابا کا لمس تھا۔ گہری سانس لے کر الماری بند کی اور والیٹ لیے کمرے سے نکل آئی۔ حفصہ میس سے باہر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے میس میں جا کر مہینے کا بل ادا کیا اور حفصہ کے ساتھ کینٹین کی طرف آ گئی۔ تم مجھے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے؟ سامنے سے آتی لڑکی موبائل کان سے لگائے روحان سی ہو رہی تھی۔ جس دن سمجھ لیا اس دن اپنا بیلنس تم پہ ضائع تھوڑی کرے گا، حفصہ بڑبڑائی۔ اس دفعہ میرے مارکس کچھ کم آئے ہیں، دوسری لڑکی کا اپنا مسئلہ۔ یوں ہی موبائل سے چپکی رہی تو اگلی دفعہ یہ بھی نہیں آئیں گے۔ حفصہ نے وارننگ دینا ضروری سمجھا، مگر بڑبڑاہٹ میں۔ امتل نے اپنے بازو سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کی ایسی مستیوں پہ اسے ہنسی تو آ رہی تھی، مگر ساتھ ساتھ بےعزت ہونے کا دھڑکا بھی تھا۔ ہال میں ایک لڑکی موبائل کان سے لگائے اسٹور کی طرف آ رہی تھی۔ حفصہ کے کان کھڑے ہوئے اور آنکھیں چمک اٹھیں۔ تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ وہ غصے سے کسی سے کہہ رہی تھی۔ حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ حفصہ کا تبصرہ ضروری تھا۔ اور تمہاری اپنی حرکتیں جیسی ہیں نا، اپنے ساتھ مجھے بھی پٹواؤ گی؟ امتل ہنسی۔ اب سامنے کھڑی جو لڑکی باتیں کر رہی ہے اس میں بھی ٹانگ اڑانے کو دل مچل رہا ہوگا تمہارا؟ ابے نہیں یار، یہ تو معصوم بچی ہے، ابھی تک ممی ڈیڈی سے باتیں کرتی ہے، اس کی باتوں میں بھلا کیا مزہ؟ کوئی کسی سے بھی باتیں کرے، تمہارا سننا اخلاقاً درست نہیں۔ اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ بھی بھلا کس کو؟ حفصہ شاہد کو؟ اور یہ جو ہم شریف معصوم مشرقی بچوں کا اخلاق بگاڑ رہی ہیں، اس کا کیا؟ جواب تو اس کی زنبیل میں پڑے رہتے تھے۔ وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر اسٹور میں چلی گئی، ڈیپ فریزر سے میگنم نکال کر پیمنٹ کی اور دونوں پہاڑی پر چلی آئیں۔ چرچ سے اکھڑا ہوا تنا ان کا منتظر تھا۔ آج کل بڑے بڑے لوگ آئی بی اے میں پائے جاتے ہیں، مگر جب انہیں ہماری ضرورت نہ پڑے تو ہماری طرف دیکھتے تک نہیں۔ حفصہ آئس کریم کو زبان سے چاٹتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ امتل نے زبان دانتوں تلے دبائی اور ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ آج اسود سے ملنے گئی تھی آئی بی اے۔ دور سے اسے حفصہ نظر آئی تھی، مگر جب ماروی کو اپنے ملیر والے مل جاتے ہیں تو باقی سب کو بھول جاتی ہے۔ ویسے لڑکا ہینڈسم ہے، شکل و صورت اچھی ہے، نظر بھی اچھی ہے۔ حفصہ کے تبصرے پہ وہ کھل کر مسکرائی۔ اسود ہے وہ؟ جانتی ہوں، ہمارا سینئر ہے۔ اچھا، تمہاری کبھی بات ہوئی اس سے؟ وہ اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ جواب میں حفصہ نے اسے گھورا۔ ہوئی ہے، مگر اس سے بات کرتے ہوئے دوستوں کو نہیں بھول جایا کرتی میں۔ وہ ہنستی تھی۔ ویسے تمہارا اس سے رشتہ؟ حفصہ نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ لڑکی بہت کم ہنستی تھی،
اور کسی کے ذکر پہ خوش ہو رہی تھی تو یقیناً خاص رشتہ ہوگا۔ اسود حیدر چاچو کا بیٹا ہے، اسی نے تو مجھے ڈھونڈا اور پھر سے ماں سے ملوایا۔ اس کی آئس کریم پگھل رہی تھی اور ایسا اکثر ہوا کرتا تھا، خاص طور پر جب وہ چودھری نگر کے سرمائی گیٹ والے گھر کی اس میں رہنے والے افراد کی باتیں کرتی تھی تو ہر شے سے بے نیاز ہو جاتی تھی۔ اوہ ہو، بڑا فلمی سا رول ہے اس لڑکے کا امت البیبی کی زندگی میں۔ حفصہ نے چھیڑا تو وہ ہنس دی۔ حفصہ نے دیکھا اب وہ سوچ سوچ کر نہیں مسکراتی تھی، ڈر ڈر کے نہیں ہنستی تھی، اس کی ہنسی اور تبسم میں بے خاستگی آ گئی تھی۔ ماما، ماں، تائیوں اور باجیوں کے کپڑوں میں سے جو پیس بچتے ان سے عروہ اور ہبا کی فراکیں اور کرتے بنتے، ان کی تو مانو عید ہو جاتی۔ جیسے ہی کوئی سوٹ کٹتا دیکھتی سلائی مشین کے پاس آ بیٹھتی اور پہلا سوال یہ ہوتا کہ بچے ہوئے کپڑے سے کس کا فراک بنے گا۔ اگر دوسری بچی کا نام لے لیا جاتا تو رد عمل دونوں کا مختلف ہوتا۔ عروہ ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ اس وقت اسے یہ بات کوئی مائی کا لال نہ سمجھا سکتا کہ کپڑا کم ہے، اس سے صرف ہبا کی فراک بن سکتی ہے۔ ادھر لیس لگا دینا، ادھر وہ والا پیس لگا کے لمبا کر لینا، ہچکیوں کے ساتھ مشورہ دیتی جاتی اور تب تک میوزک آن رکھتی جب تک دوسرا کوئی پیس دکھا کر اسے تسلی نہ دی جاتی کہ اس سے اس کے لیے فراک بننا ہے۔ ارم سے 2 تھپڑ کھا لینے کی صورت میں میوزک کا والیوم بڑھ بھی سکتا تھا۔ ہبا کی حکمت عملی اس چھوٹی سی عمر میں بھی کمال کی ہوتی۔ وہ مشین کے سامنے بیٹھی فاطمہ، آسیہ یا رحیمہ احمد کے پاس بیٹھ کر پہلے چک کر مشین پہ رکھے ان کے ہاتھ کو چومتی، پھر کہتی، میلا فراک بنا لی ہو نا آپ؟ سوال پوچھ کر سامنے والے کو اتنی معصومیت سے دیکھتی کہ بے اختیار اس پہ پیار آ جاتا اور بندہ انکار کرنے جیسا نہ رہ جاتا۔ اس لیے فراک اس کی بن جاتی اور بینڈ باجا عروہ کا شروع ہو جاتا۔ آج عروہ کے گلے کے سروں پہ کان دھرے کے نہ ہی ہبا کی چمیاں کام آئیں۔ میمونہ نے خبردار کر دیا تھا کہ اس کے اس سرخ اور سفید پرنٹڈ سوٹ میں سے کپڑا بچا اور اس سے کوئی فراک یا کرتا سلا تو وہ یہ جوڑا ہی نہیں پہنے گی۔ تھرڈ دلی نہ دکھایا کر، کیا ہے جو بچیاں بھی پہن لیں گی تو؟ رفت جہاں نے شرنک کیے ہوئے کپڑوں کی تہہ لگاتے ہوئے اسے گھورا۔ تھوڑ دلی ہے تو تھوڑ دلی ہی صحیح، حد ہے جو نیا سوٹ ہم سنبھال سنبھال کر کسی خاص موقع پہ پہننے کے لیے رکھے۔ چاچو کی یہ گل گوشیاں پہلے ہی پہن پہن کر رول دیتی ہیں اور پھر جب ہم پہنتے ہیں تو کوئی نیاپن ہی نہیں آتا۔ پچھلے سال جو لائٹ اینڈ ڈارک گرین پرنٹڈ سوٹ میں نے پہلی بار پہنا، حدیقہ نے دیکھتے ہی کہا، ارے یہ تو وہی پرنٹ ہے نا جس کی عروہ نے فراک پہن رکھی تھی۔ پتہ نہیں، تم لوگوں کی تو سوچ ہی نرالی ہے۔ ایک ہم تھے، پورا گھر ایک ہی تھان سے جوڑے بنا کر پہنتا۔ امی آپ ایسا کریں، ایسے 2 تھان منگوا کر مجھے چھوڑ کر باقی خواتین اور اپنی دونوں بہنوں اور اکلوتی بھابھی کے جوڑے بنا لیں۔ عروہ ہبا کی فراکیں بلکہ فردوس پھپھو کی بہو کے ہونے والے کاکے کاکی کے لنگوٹ بھی بنا لے۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ فاطمہ بھی مسکرا دی۔ فٹے منہ، سن لیا نا تیری پھپھو نے؟ رفت جہاں نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے گھورا۔ ویسے تم بھی تو پھپھو فردوس پہ گئی ہو میمونہ، میری امی تو یہی کہتی ہیں۔ ہمایوں اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آسیہ بڑبڑائی اور بیٹے کو گھورا۔ کچھ باتیں صرف ماں باپ، بچوں اور بہن بھائیوں میں رہنا چاہیے، پر ان کے بیٹے کو یہ کون سمجھائے؟ ایویں بکواس کرتا ہے۔ آسیہ نے سر پہ دوپٹہ صحیح کرتے ہوئے صفائی دی۔ میمونہ نے زیادہ توجہ نہ دی، اسے تو ہمایوں سے بدلہ چکانا تھا۔ اور تم کس پہ گئے ہو؟ انجمن کے ابا پہ؟ میمونہ اس کے سادہ سے ڈھیلے ڈھالے شلوار قمیص پہ چوٹ کرتے ہوئے بولی، اور انجمن کے ابا کو تصور میں لا کر خود ہی ہنس دی، اور چودھری ہمایوں سلیمان اس کی ہنسی میں کھو گیا۔ ہنستے ہنستے میمونہ کو کچھ یاد آیا، وہ اپنے کمرے میں گئی اور ایک چٹ لا کر ہمایوں کی طرف بڑھائی۔ اس نمبر سے میری دوست کی کال آئے گی، اٹینڈ کر لینا، اسے بتا دینا کہ میں BA میں ایڈمیشن نہیں لے رہی۔ کیوں؟ ہبا کو اپنے موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھاتے ہوئے اس سے رخ موڑ کر اسے دیکھا اور اجنبے سے پوچھا۔ بس جب مجھے یونیورسٹی نہیں جانے دے رہے تو میں کالج بھی نہیں جاؤں گی، مجھے آگے پڑھنا ہی نہیں۔ میمونہ فضول کی ضد مت کرو، ہمایوں نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کرتے ہوئے سمجھانا چاہا۔ برآمدے میں مشین کے آگے بیٹھی رحیمہ احمد نے بھی سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ ضد نہیں ہے، میرا شوق ہے، اس کا لہجہ بھر آیا۔
ہمایوں کے دل کو کچھ ہوا۔ اس معاملے میں وہ کچھ نہ کر سکتا تھا، اس لیے مزید کچھ کہے بنا ہبا کو ذہن میں موٹر سائیکل پر چکر لگوانے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر رحیمہ احمد کو گزرے ہوئے کئی منظر یاد آنے لگے تھے۔ مگر شوق تو اس گھر میں لڑکوں کے پورے ہوتے ہیں، میمونہ تلخی سے کہتے برآمدے میں آئی تو رحیمہ احمد ماضی کے دریچے بند کر کے حال میں پلٹی اور اس کے ہفا ہفا سے چہرے کو دیکھا۔ گو کہ اس کا ڈائیلاگ 100% سچائی پہ مبنی نہ تھا، پھر بھی یونیورسٹی جانے والے معاملے میں اس کے ساتھ امتیازی سلوک ہوا تھا۔ لڑکے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہر قسم کے حالات میں رہ لیتے ہیں۔ رات پڑی تو کسی فٹ پاتھ پہ بھی سو لیا، کھانا نہ ملا تو 3 دن بھوکے بھی رہ لیا، سواری نہ ملی تو کئی میل پیدل بھی چل لیا۔ لڑکیوں کے لیے مشکل ہوتی ہے بیٹا، فرض کرو ایسے حالات مجھے پیش ہی نہیں آنے تو میں یہ سب فرض کیوں کروں؟ میمونہ نے رحیمہ احمد کی بات کاٹ کر تند لہجے میں کہا، ایسی زبان اپنے باپ کے سامنے چلانا، پھر پتہ لگے گا کہ کیسے حالات پیش آتے ہیں۔ رفت جہاں نے 10 فٹ دور سے ہی اس کی عزت افزائی کی۔ امتل بھی تو یونیورسٹی گئی ہے نا؟ آج کل اس کے پاس یہی مثال تھی اپنے کیس کو مضبوط بنانے کے لیے۔ اس کی ریس کیا کرتی ہو؟ وہ بڑے باپ کی بیٹی ہے، اپنی گاڑی میں آتی ہے، اپنی گاڑی میں جاتی ہے۔ رفت جہاں نے ان سلے کپڑوں کو واپس شاپر میں ڈالا، شرنک ہو چکے تھے۔ اب جس دن فاطمہ کو وقت ملتا وہ اپنے اور ان کے جوڑے سیتی۔ میمونہ اپنے جوڑے زیادہ تر ماں سے سلواتی تھی، فاطمہ کو تو وہ پاگل کر کے رکھ دیتی تھی۔ گلا ٹھیک نہیں بنا، سلائی میں فنیشنگ نہیں ہے، پائنچا کھلا کر دیا۔ تو جن کے پاس گاڑیاں نہیں وہ یونیورسٹی میں پڑھتے نہیں کیا؟ آپ ہی بتائیں اماں، امتل آپ کے پاس ہوتی تو آپ اسے یونیورسٹی نہ بھیجتی کیا؟ وہ رحیمہ احمد کی طرف آئی۔ وہ چاہتی اور میں مناسب سمجھتی تو ضرور بھیجتی۔ اس کی قمیض کی آستین کو کندھے کے ساتھ جوڑتے ہوئے انہیں آہستہ سے جواب دیا، پھر میرے لیے فائٹ کیوں نہیں کرتی؟ کتنا دل چاہتا ہے میرا فزکس سے ماسٹرز کرنے کو۔ وہ روحانسی ہو کر ان کے قریب تخت پہ آ بیٹھی۔ تمہارے ماں باپ کا دل نہیں مانتا میمونہ، میں زبردستی نہیں کر سکتی۔ یہ دھاگا ڈال کر دو مجھے۔ انہوں نے سرخ دھاگے کا سرا اس کی طرف بڑھایا، منہ بسورتے ہوئے اس سے دھاگا مشین کی سوئی میں ڈال دیا۔ ماں باپ کا دل نہیں مانتا، یہ بھی بھلا کوئی بات ہوئی؟ دھاگا ڈال چکنے کے بعد وہیں سے ابتدا ہوئی جہاں بات ختم ہوئی تھی۔ رحیمہ احمد نے گہرا سانس لیا۔ اولاد کے معاملے میں ماں باپ کے دل سے بڑا گواہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ ان سے ضد نہیں کرتے، بحث نہیں کرتے، رحیمہ احمد نے نرمی سے سمجھایا۔ رفت جہاں نے بڑی عزت سے جیٹھانی کی طرف دیکھا جو ہر رشتے کو اس کا حق دینے والوں میں سے تھی۔ بچوں کا کیا، وہ ماں کو کب خاطر میں لاتے تھے؟ جو بات باپ سے بنوانی ہوتی رحیمہ احمد کو آگے کر دیتے۔ تینوں دیوروں میں سے کوئی بھی ان کی بات ٹالتا نہ تھا۔ بچے اس بات کا فائدہ اٹھاتے تھے، ماں باپ بھلے ہم سے ضد کریں۔ وہ تنتناتی ہوئی ان کے تخت سے اٹھ کھڑی ہوئی، میری بھی بات سن لیں آپ، مجھے یونیورسٹی جانے نہ دیا تو میں نے آگے نہیں پڑھنا۔ دھمکی دیتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ہبا کو موٹر سائیکل سے اتارتے ہوئے ہمایوں کی نظروں نے اس کا پیچھا کیا۔ رحیمہ احمد نے دکھ سے اسے جاتے دیکھا، باقی سب نے خاص توجہ نہ دی۔ اس کا تو روز کا کام تھا کسی نہ کسی بات کو مسئلہ بنا کر ہنگامہ کرنا۔ آگے نہیں پڑھنا نہ پڑھے، نافرمان اولاد پتہ نہیں کس پہ چلی گئی ہے۔ رفت جہاں بڑبڑاتے ہوئے سوچ رہی تھی، پھر ہمیشہ کی طرح نتیجہ یہ نکلا کہ دادکوں پہ گئی ہوگی، ہاں شاید اپنی پھوپھی فردوس پہ ہی۔ موسم خوشگوار ہو رہا تھا، اس نے آسمان کی اور نگاہ کی، بادل مسکرا رہے تھے۔ واپس پیدل جائیں گے؟ اس نے سوچا اور یوں ہی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ فراغت میں اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ حفصہ آفس کے اندر جو گئی تو ابھی تک باہر نہ آ نکلی تھی، تبھی اسے اسود نظر آیا۔ کتنے دنوں بعد دیکھا تھا اسے۔ وہ فوراً اس کی طرف بڑھی، اسود کیسے ہو؟ اسود نے دونوں ہاتھ اٹھا کر گٹار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنا حال بیان کیا۔ AC2 کے کام پورا دن لے لیتے تھے، وہ بھی 4تھ سیمسٹر کی مارک شیٹ میں درستی کے لیے آیا ہوا تھا۔ 2 دن سے تمہارا فون آف کیوں تھا؟ تمہیں پتہ ہے میں کتنی پریشان ہو رہی تھی۔ امتل، یہاں اچھا نہیں لگ رہا، تم لڑکیوں کی طرف جاؤ، میں فری ہو کر وہیں آتا ہوں۔ ارد گرد کھڑے کئی لڑکوں کی نگاہیں اس پہ اٹھتی محسوس کر کے اسود نے دھیمی آواز میں کہتے ہوئے اسے وہاں سے ہٹانا چاہا۔ یہاں تو تمہارا دن گزر جانا ہے، مجھ سے بات کب کرو گے؟
وہ ہٹی نہیں وہاں سے۔ اسود سے آگے کھڑے لڑکے نے بڑی دلچسپی کے ساتھ اسے دیکھا اور کتار میں پیچھے سے آواز آئی، ہم سے بات کر لو۔ اسود ایک دم مڑا، دہشت بھری نظر کتار پر ڈالی۔ وہ اس لڑکے کو مزہ چکھانا چاہتا تھا جس سے یہ جملہ بولا تھا، مگر کیا پتا کون تھا۔ وہاں تو 3 4 لڑکوں کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ امتل، تم جاؤ یہاں سے، سمجھ میں نہیں آ رہا؟ جاؤ، اسود نے سخت لہجے میں کہا۔ امتل کو اسد سے اس لہجے، اس رویے کی امید کبھی نہ تھی۔ اس کی آنکھیں بھرنے لگی، وہ پلٹی اور عمارت سے باہر نکل گئی۔ اس وقت وہ یہ بھی بھول گئی کہ وہ حفصہ کے ساتھ آئی تھی۔ بیلوں سے بھری چھت سے نکل کر دور کھڑے رکشوں کی طرف دیکھے بغیر سڑک پار کر کے اکیلی AC2 کی پہاڑی کی اس جانب آ گئی جہاں نیچے اترنے کے لیے زینے بنائے گئے تھے۔ وہ دھندلائی نظروں سے وہاں دیکھتے ہوئے تیزی سے زینہ اترنے لگی۔ اسود نے اسود نے مجھے ڈانٹا؟ اس نے اس لہجے میں مجھ سے بات کی؟ کیسے؟ وہ بے یقین تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ امتل، امتل! وہ ابھی چند ہی سیڑھیاں اتری تھی کہ اسود ایک ساتھ 2 2 زینے اترتے ہوئے اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ اس کی پکار سن کر بھی نہیں رکی۔ اب یہ دیواریں چین اترنے کا شوق کیوں ہو رہا ہے عزیزی امتل آپ کو؟ وہ یوں ہلکے پھلکے لہجے میں بات کر رہا تھا جیسے تھوڑی دیر پہلے سخت تیکھے لہجے والا چودھری اسود حیدر کوئی اور ہی تھا۔ وہ خاموش رہی۔ اسود کو اندازہ ہوا کہ وہ رو رہی ہے، تو اپنے رویے پہ مزید نادام ہوا، اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ بھی رکی۔ امتل، تم دیکھ نہیں رہی تھی کہ لڑکے تمہیں کیسے دیکھ رہے تھے؟ میں صرف تمہیں دیکھ رہی تھی اسود، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ چودھری اسود حیدر اسے دیکھتا رہ گیا۔ سوری، آہستہ سے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، اس بات کو چھوڑے، مگر وہ کیا جو فون آپ اٹینڈ نہیں کر رہے؟ ملنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا، اور جب میں آپ سے ملوں تو فرماتے ہیں جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے۔ شکوے کرتے کرتے اس کی نقل اتاری تو بے اختیار مسکراہٹ اسود کے ہونٹوں کا ہاتھ آ کر گئی۔ ویسے اس کا آپ کر کے مخاطب کرنا اس کی پکی خفگی کو ظاہر کر رہا تھا۔ اسود کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اسے کیسے منوائے۔ اسود، ایک تم ہی تو ہو جو مجھے یہاں سب سے زیادہ اپنے لگتے ہو، اور تم ہی میرے ساتھ ایسے۔ باقی کے الفاظ آنسوؤں کے ساتھ بہہ گئے۔ اتنی معصومیت، اتنی سادگی کے ساتھ کیا گیا شکوہ چودھری اسود حیدر کو اس کی اپنی ہی نظروں میں بہت اہم بنا گیا۔ وہ اسے کتنی ہی دیر دیکھتا رہ گیا۔ سینے اترنے والے اور سینے چڑھنے والے، اس بھیگے چہرے والی لڑکی اور اس کے سامنے بے بس سے کھڑے لڑکے کو ایک نظر ضرور غور سے دیکھ کر گزرتے۔ امتل، پرسوں سے میں نے تمہارا فون اٹینڈ نہیں کیا کیونکہ اسی شام سٹی میں میرا موبائل گم ہو گیا۔ اسے اس لڑکی کا دل صاف کرنا تھا جو اسے اپنا سمجھتی تھی، اور میں تم سے ملنے میں احتیاط اس لیے کرتا ہوں کہ روز روز ملا تو ضرور تمہارے بھائی تک خبر جائے گی۔ وہ امر، وہ شریف بندہ نہیں بھی بتائے گا تو کیا ہوا؟ تمہارے شہر کی کمیونٹی بڑی پڑی ہے یہاں۔ اس کا اشارہ جام شوروں کی 3 یونیورسٹیز کی طرف تھا۔ اور امتل، تمہارے بھائی کو خبر ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ جو ہوگا اسے تو چھوڑو، کم سے کم بھی یہ ہوگا کہ تمہیں محصور کر کے رکھ دیں گے، تمہاری تعلیم ادھوری رہ جائے گی۔ وہ نظریں جھکا کر رہ گئی۔ کم سے کم بھی جو ہونا تھا وہ اسود کے اندازے سے کہیں زیادہ تھا۔ وہ تو سوچ کر ہی کام گئی۔ اس رخ پر تو اس سے پہلے سوچا ہی نہ تھا۔ وہ اسود کو سامنے پاتے ہی سب کچھ بھول جاتی۔ اس کا دل مچلتا کہ وہ روز اس سے ملے، اس سے گھنٹوں بہروں باتیں کرے، اس گھر کی باتیں جس کے چپے چپے پر اس کے قدموں کے نشان تھے، اس گھر کے مکینوں کی باتیں جن کی یادیں اس کے پلوں سے بندھی رہتیں، اس گھر کی مہکتی صبحوں کی باتیں، اس گھر کی گرم دوپہروں کی باتیں، اس گھر کی تھرتھراتی راتوں کی باتیں، ماں سے تشنا سی ملاقات اور اسود سے فون پہ رابطہ۔ پیاس کا بجھتی تھی اس کی ایسے۔ پاگل لڑکی، چلو اب یہ دیوار چین تو اترو، لگتا ہے بارش ہونے والی ہے۔ اس سے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا اور پھر اس کی طرف۔ ویسے بارش تو ہو چکی۔ اس کی بھیگی پلکوں میں الجھ کر اسے چھیڑا۔ سوری، وہ روندھی ہوئی آواز میں کہہ کر زینہ اتری۔ نہیں، سوری تو مجھے کہنا ہے، میں نے تم سے کہا جاؤ یہاں سے، جاؤ یہاں سے۔ اب اس نے اپنی نقل اس کے انداز میں اتاری۔ وہ بے اختیار مسکرا اٹھی۔ امتل، تم مجھے بے شک دقیانوسی سمجھو، مگر
ایسا ہے عزیزی امتل کہ اس وقت ارد گرد کھڑے لڑکوں کی نظریں جس طرح تم پہ کھڑی ہوئی تھیں، ایسی نظریں میں کسی بھی لڑکی کی جانب اٹھی پسند نہیں کرتا۔ تم تو پھر میری اپنی ہو۔ سارے شکوے بھاپ بن کر فضا میں تخلیل ہوئے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کھل کر مسکرا دی۔ شکر ہے ربا تیرا۔ اسود نے آسمان کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھائے تو وہ ہنس دی۔ اکیلی آئی تھیں کیا؟ وہ اس سے ایک سینہ پیچھے تھا۔ نہیں، حفصہ ساتھ تھی۔ چھوڑ آئی اسے؟ وہ وہیں رکا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم بھی نہ امتل، اب مجھے بیچ راستے میں مت چھوڑ جانا۔ وہ پھر اس کے پیچھے آتے ہوئے ہنسا۔ وہ ایک دم مڑی اور زینہ چڑھ کر اس کے پاس سے گزر کر اس کی اوٹ میں چلی گئی۔ کیا ہوا؟ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کی طرف پلٹا۔ وہ اسے جواب دینے کی بجائے اس کے دائیں پہلو سے تھوڑا سا چہرہ نکال کر نیچے سڑک کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پہ گھبراہٹ تھی۔ اسود نے بھی گھوم کر اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ سڑک پر دو تین گاڑیاں اور کچھ موٹر سائیکل نظر آئے۔ کون ہے امتل؟ اس نے پھر پوچھا۔ راجیو۔ کون راجیو؟ میرا منگیتر، اس نے جواب دیا اور سیاہ مرسنڈیز غائب ہوتے دیکھ کر پھر اترنے لگی۔ چودھری اسود کے چہرے پہ لہراتا تاریک سایہ اس نے دیکھا ہی نہیں۔ وہ یوں قدم اٹھانے لگا جیسے اس کے جوتوں کے ساتھ من من وزن باندھ دیا گیا ہو۔ وہ اس کے ساتھ چل رہا تھا مگر ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ وہ اسے بیچ راستے میں چھوڑ گئی ہے۔